أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله پس جب موسیٰ علیہ السلام پوری کر چکے مدت اور اپنے بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف چلنے لگے، آنس من جانب الطور نارا، راستے میں انہوں نے طور پہاڑ کی ایک جانب میں آگ دیکھی، روشنی دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا انی، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، ٹھہر جاؤں یہاں، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، بے شک میں آگ دیکھتا ہوں، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ والوں سے کوئی خبر، راستہ پوچھ کر آ جاؤں۔ او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے، آواز دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میدان کی دائیں طرف سے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب بنتی تھی، ایک مبارک برکتوں والے درخت سے، اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور حکم ہوا کہ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تیز، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کر پیٹھ دے کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، حکم ہوا اے میرے پیغمبر موسیٰ اقبل، پکڑیے اس کو، آگے آئیے، ولا تخف، اور ڈریے مت، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 31 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपस में जो मुआहदा तय पाया था और जो बात पक्की हुई थी, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। और मज़दूर की भी अल्लाह ने सिफ़तें बयान फरमाई हैं कि मज़दूर कैसा होना चाहिए, और फरमाया मज़दूर ढूंढने वाला और उजरत पर रखने वाला आदमी जो है उसके अंदर कौन सी सिफ़तें होनी चाहिए, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और मुआहिदा ये तय पाया था दोनों पैगंबरों का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल यहाँ पर रहकर मज़दूरी करेंगे, बकरियों को चराएंगे, और फरमाया कि ऊपर 2 साल अगर मर्ज़ी हुई तो ये उजरत कर लें, वगरना इनको इजाज़त है कि वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं आप पर कोई मुशक्क़त भी नहीं डालूँगा, ज़्यादा वज़नी काम आपकी ताकत से बढ़कर काम भी नहीं दूँगा। तो उन हज़रात को भी ख्याल करना चाहिए जिनके पास लोग मज़दूरी के लिए जाते हैं और वो आगे से फ़िरऔन बनकर मज़दूरों के साथ पेश आते हैं। उन्हें फ़िरऔन वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम वाला किरदार अदा करना चाहिए। हमने ख़ुद कई मज़दूरों को देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, अभी तो उनके बेचारों की खेलने की उम्र होती है कि उनके वालिदैन का साया उनके सर से उठ जाता है, तो मजबूरन हालात से तंग आकर उनकी जो खेलने वाली उम्र है उस उम्र के अंदर वो मज़दूरियाँ कर रहे होते हैं। तो उनको देखकर बड़ा दिल में दर्द होता है। लेकिन जो हज़रात जिनकी कफ़ालत में या जिनकी रइयत में वो लोग होते हैं, जिनके पास वो काम कर रहे होते हैं, उनको इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये बेचारा मासूम बच्चा है, इस पर ज़्यादा मुशक्क़त न डाली जाए। लेकिन अगर अल्लाह ताला का डर दिल में मौजूद ना हो, दीन की समझ ना हो, तो फिर बंदा फ़िरऔन बन जाता है उनके साथ। फिर ये नहीं देखता कि वो बेचारा कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, मासूम है, फिर बंदा उसकी ताकत से बढ़कर उन पर मुशक्क़त डालता है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा उरीदु अन अशुक्का अलैक, मैं तेरी ताकत से बढ़कर तुझ पर मुशक्क़त नहीं डालूँगा, उतना काम दूँगा जितनी तेरी ताकत। फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ठीक है मैं इस वादे पर एग्री हूँ
اور میں تیار ہوں، اوپر والی جو مدت ہے اس پر آپ کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الأجلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت گزار لی اور مدت پوری کر لی 10 سال۔ کتنی؟ 10 سال۔ الاجلہ، یہ آجلن نہیں ہے، اگر آجلن ہوتا پھر شاید ہوتا 8 سال کی ہے، لیکن الاجلہ ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مزدوری پوری کی تھی۔ تو 10 سال کام کرنے کے بعد جب نکاح ہو گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وَصَارَ بِأَهْلِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر چلے، روانہ ہوئے۔ وَصَارَ بِأَهْلِهِ جو لفظ ہے قرآن مجید کی آیت کا جملہ، یہ اشارہ دیتا ہے کہ اگر شادی کے بعد خاوند اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کے ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو روک سکیں، یا اس کے خاوند کو یہ کہیں کہ یہ شہر جو ہے اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، اسی شہر میں رہنا ہے، یہ ہرگز ان کو اجازت نہیں ہے۔ خاوند کسی اور ملک میں بھی لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے لڑکی کے ماں باپ روک نہیں سکتے۔ اکثر جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ جب خاوند اپنی مرضی کے مطابق اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہے اور اس کی سوچ ہوتی ہے تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، تو اس کے والدین جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے لڑکی کے، وہ کہتے ہیں یہیں پر رہ کر ہمارے پاس کام کرنا ہے، وگرنہ اس کو طلاق دے دو، وگرنہ طلاق کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بیٹی کو ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ قرآن مجید سے مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ بیٹی کو اگر خاوند اس کا جو ہے وہ لڑکی کو کہیں بھی لے کر جانا چاہتا ہے تو والدین اس کو روک نہیں سکتے۔ چنانچہ وَصَارَ بِأَهْلِهِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جب حضرت موسیٰ نے اجازت مانگی، حضرت شعیب نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بیوی ہے، لے کر چلے جاؤ، مرضی ہے تمہاری، جہاں لے کر جاؤ، اب ہمارا کوئی زور نہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، لڑکی کو جب اگلے گھر دے دیا ہے، نکاح کر دیا ہے، اب آپ کی وہ نہیں رہی، آپ کی وہ نہیں رہی۔ یہ نہیں کہ پیچھے ماں جو ہے وہ پٹیاں پڑھاتی رہے، ایسے چل ایسے چل، تو اس بچی کا گھر خراب ہو جاتا ہے جن کی مائیں پیچھے سے پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ والدین اچھی تربیت کرتے ہیں، بیٹی اب وہ تمہارا گھر ہے، جو مرضی ہو جائے، سوکھا ملے روکھا ملے، جیسے کھانے کو ملے ادھر ہی رہنا ہے، کوئی شکایت نہیں کرنی۔ لیکن مائیں پیچھے سے پٹیاں پڑھاتی رہتی ہیں پھر تو اکثر گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس وقت میں اکثر جو گھر اجڑتے ہیں ان کی یہ وجہ ہوتی ہے، مائیں خراب کرتی ہیں۔ ہمارے اپنے جو ہے وہ کئی نظروں کے اندر یہ واقعات گزرے ہیں۔ تو بہرحال بیٹی کو جب نکاح کر دیا ہے اس کا، تو اب اسے چھوڑ دیجئے، حوالے کر دیجئے خاوند کے، اب وہ جو مرضی کرے، جہاں لے کر جائے۔ اس نے خاوند بھی کوئی پاگل تو نہیں نہ ہوتا، اس نے اپنا مستقبل اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنی بیوی بچوں کا مستقبل اچھا کر سکتا ہوں۔ اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، تو آپ خیر خواہ ہیں تو خاوند بھی تو خیر خواہ ہے نا، اب ایک زندگی کا اس کا حصہ ہے وہ۔ چنانچہ فرمایا آنس من جانب الطور نارا، سفر کرتے کرتے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی جانب ایک طرف میں آگ دیکھی، رستہ بھول گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، رستہ بھول گئے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف آئے تھے اس وقت بھی مدین کا رستہ نہیں پتہ تھا،
اللہ سے دعا کر رہے تھے یا اللہ میں نے رخ تو اختیار کر لیا ہے، اب مدین تک تو ہی پہنچائے گا، مجھے سیدھا رستہ تو ہی دکھائے گا۔ تو اب واپسی میں بھی یہی حال ہوا کہ رستہ بھول گئے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے اللہ کے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھولتے؟ کبھی نہ بھولتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے تو معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو کہا، قال لأہلہم کثوا، ٹھہرو یہاں پر، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، وہ سامنے جل رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں پر جاتا ہوں، لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے، تو میں ان سے کوئی خبر لوں گا، کوئی رستہ پوچھوں گا، او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا پھر جو ہے وہ آگ لے کر آؤں گا، وہاں سے کوئی انگارہ اٹھا لاؤں گا تاکہ تم آگ سینک سکو، سردی کا موسم ہے تو آگ کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا دونوں کام وہاں سے ہو جائیں گے، اس لیے میں وہاں سے خبر لے کر آتا ہوں، جو کسی دوسرے انسان کی خبر کا محتاج ہو میرے دوستو وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے انسان کی خبر کے محتاج تھے، دوسرے سے پوچھنے کے محتاج تھے۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچ گئے نا، اب یہاں سے بھی دیکھیے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، سامنے ہے چیز وہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، لیکن جب قریب آتے ہیں وہ آگ نہیں ہوتی، وہ تو ایک درخت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی جو ہے وہ اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، وہ آگ نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بتایا میں نے آگ دیکھی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی سامنے بھی پڑی ہوئی چیز اگر اللہ نہ دکھانا چاہیں اس کی حقیقت، اس وقت تک اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔ عالم الغیب اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو کبھی نہ کہتے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، انہیں تو پتہ چل جانا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو فرمایا کہ قریب جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نودیا، آواز دی گئی، آواز آئی، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی، ایک درخت، وہ جو برکتوں والا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، اس میں سے آواز آئی اور آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مقام اسی طرح کا گزرا ہے، وہاں پر وضاحت کی تھی کہ یہ جو آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مخصوص جہت سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی خاص جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہت اور مقام سے پاک ہیں، جہت کے جو ہے وہ مقصود ہمیں ہوتی ہے، جہت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں زمین پر، تو اس زمین کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اس پر بیٹھنا ہے، یہ نہ ہو تو ہم کیسے بیٹھ سکیں، یا کوئی اور جہت ہو اس جہت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا، جہت سے پاک ہیں، جگہ سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، یہ تم جو آگ دیکھ رہے ہو، جس کو آگ سمجھ رہے ہو، یہ آگ نہیں ہے، حقیقت میں ہمارے نور کی تجلی ہے، اننی انا اللہ، اور یہ آواز جو تمہیں سنائی دے رہی ہے یہ اور کوئی نہیں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ کس ذات کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے آپ کو، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں بھی جب گئے
تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہوئی، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور پھر اللہ سے کلام بھی ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل سے سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان فرمائی ہے، جس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چلو پھر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، حوالہ بھی اور یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر 376، صفحہ نمبر 376۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے، صفحہ 376 کی آخری لائن ہے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھا پس کہنے لگے اپنی بیوی کو، فقال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا۔ ایک بات اور بھی یہاں سے یاد آ گئی، یہ جو اہل کا لفظ آیا ہے، کس کا لفظ ہے؟ اہل کا۔ تو اہل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی، اس سے مراد بیوی ہے، گھر والی۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں، اہل سے مراد حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام، یہی 5 تن پاک جو انہوں نے بنائے ہیں، اسی کو صرف اہل شمار کرتے ہیں۔ اصل میں جو اہل کا لفظ ہے وہ بیوی پر بولا جاتا ہے، اولاد تو بعد میں ہے۔ اصل میں اہل کا لفظ بیوی پر بولا جاتا ہے۔ تو اہل سے مراد اہل بیت، گھر والیاں۔ اہل سے مراد نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ہوتی ہیں، اولاد تو ان سے بعد میں ہے۔ اصل اہل کا مصداق گھر والیاں ہوتی ہیں۔ وہ غلط جو ہے وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، شیعہ حضرات غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جو کہا تو اللہ نے اہل کا لفظ بولا ہے، اپنی گھر والی کو کہا ٹھہر جاؤ، لِأَهْلِهِمْ كُثُوا۔ یہ جو كُثُوا لفظ ہے نا، یہ جمع کا لفظ ہے، حالانکہ بیوی ایک تھی اور ہے بھی مؤنث، اور یہ مذکر کا لفظ آیا ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ تو یہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ بیوی جو ہے اسی سے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، اولاد میں مذکر بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو اپنی بیوی کو کہا تو كثوا کے لفظ سے کہا ٹھہر جاؤ، اس لحاظ سے، یعنی اسی سے مذکر اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ انی آنست نارا، میں آگ دیکھتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں، او اجد علی النار ہدی، یا میں جاتا ہوں وہاں پر کوئی رستے کا پتہ کرتا ہوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاغلظ علیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے۔ تو معلوم ہوا جوتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، جوتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ ہمارے دوست بھائی، کوئی ماتھے پہ جوتا سجائے ہوئے ہے، کوئی سینے پہ جوتا سجائے ہوئے ہے، کوئی گھر پہ جوتا لگائے ہوئے ہے، کوئی نعوذ باللہ جوتے کو اٹھا کر قرآن میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے نالین مبارک ہیں، جوتا ہے، کسی نے بڑا بنایا، کسی نے چھوٹا بنایا، اور یہ جو بات جوتے والی نکلی تھی، یہ جو جوتے والی بات مشہور ہوئی ہے، یہ کہیں چکوال کے علاقے سے، وہ کوئی گاؤں ہے تو وہیں سے یہ بات جو ہے وہ پھیلی ہے
تو وہ جوتا جو ادھر قدم بنا ہوا ہے جس کو انہوں نے مشہور کیا نبی علیہ السلام کا قدم ہے، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کا قدم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کہ اگر یہ چیز مانی جائے کہ نبی علیہ السلام کا قدم ہے تو پھر قرآن کی آیت کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایک دفعہ دنیا سے ہم کسی کو اٹھا لیں تو قیامت تک ہم اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجتے۔ تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آتا ہے اگر نبی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے وہ مانا جائے، ثابت کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ شمائل پڑھیں، نبی علیہ السلام کی اوصاف، نبی علیہ السلام کی وضاحت پڑھیں، نبی علیہ السلام کا قد دیکھیں، احادیث میں پاؤں مبارک کا حلیہ دیکھیں، پڑھیں، تو جو قدم وہاں پر بنایا گیا تھا نبی علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے وہ بالکل نہیں ملتا جلتا اس سے۔ وہ اتنا بڑا قدم ہے، بدصورتی ہے اس قدم سے، جو نشان اور جو اس جگہ پہ جتنی جگہ گھیری گئی ہے قدم کے ساتھ، تو اس لیے وہاں سے یہ بات پھیلی تھی۔ نبی علیہ السلام کا وہ قدم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آج جناب لوگوں نے نبی علیہ السلام کا قدم بنا بنا کے، کسی نے کوئی رنگ برنگے جوتے بنائے ہیں، کسی نے کیسا جوتا بنایا ہے، کوئی کیسا جوتا بنا رہا ہے، اور ان بے شرموں کو یہ اس بات سے حیا نہیں آتی۔ اگر ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس ربیع الاول میں مہمان بن کر آتے ہیں، ان بے شرموں کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ مہمان کا استقبال پھولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جوتوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور یہ اپنے گھروں میں جوتے لٹکائے ہوتے ہیں۔ بڑے کوئی بے شرم، صحیح بات ہے، انہیں قرآن سے دوری ہو جائے بندہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حیا ختم ہو جائے نا، اذا لم تستحی، جب تجھ میں حیا نہ رہے، ففعل ما شئت، بے شک ننگا ہو جا، جو مرضی کر۔ اس لیے ان کو شرم نہیں آتی، حیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت اور مقام کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عزت اور مقام دیکھنا ہے تو قرآن والوں سے پوچھئے، اور قرآن میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جوتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ کو بھی کہا گیا جوتے اتار دیجئے، خود آئیے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ ہم بھی جب مسجد میں آتے ہیں جوتے پہن کر آتے ہیں، جوتے اتار کر آتے ہیں نا۔ اگر جوتوں میں کچھ ہوتا تو پھر ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بیت المقدس میں، بیت اللہ میں لوگ جاتے ہیں تو فرمایا جوتے اتاریے باہر، جوتے لے کر اندر نہیں۔ جوتوں میں کیا ہے جناب؟ کوئی جناب جوتے بنا کر جیب میں ڈالے ہوئے، کوئی بٹوے میں رکھا ہوا ہے، کوئی اس نے ماتھے پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پگڑے پہ جوتا سجایا ہوا ہے، عجیب۔ فرمایا میں تیرا رب ہوں، آ جا فاعبدنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی جو ہے وہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہوں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ اب اللہ نے جب بتا دیا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اب اللہ تبارک و تعالی نے وحی میں سب سے پہلی جو وحی کی تھی نا وہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ پہلی وحی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی پروردگار ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، داتا و دستگیر ہوں، میں ہی بگڑیاں بنانے والا ہوں، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ وحی ملی پھر نماز کا حکم ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دینی شروع کی۔ تو پہلی نشانی ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی توجہ دلانی تھی کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں چیز ہے اسی کو ہم نشانی بنانے والے ہیں۔ فرمایا یا اللہ ہی عصاش، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی کہ رستے میں سفر کرنا ہے تو آپ کو ضرورت آئے گی۔ تو یہ انبیاء کا ایک طریقہ اور سنت بھی ہے کہ بندہ سفر کرنے کے لیے نکلے نا، رات ہو
دن میں بھی ہو ٹھیک ہے، پہلے دور کے اندر جو ہے وہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں، تو رات کو سفر کرنا ہو، گھر سے مسجد میں جانا ہو یا کسی عزیز و اقارب کے گھر میں جانا ہو تو ڈنڈا ہاتھ میں لے لینا چاہیے، لاٹھی کوئی لے لینی چاہیے، رستے میں کوئی بچھو کوئی سانپ نکل آتا ہے، کوئی زہریلی چیز، تو حفاظت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لاٹھی جو ہے وہ لیے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا یا عصا، حضرت موسیٰ فرمانے لگے یا اللہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے وہ بڑے کام لیتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں وغیرہ اور سامان و ساتھ جو ہے یہ بھی چیزیں ساتھ عطا کی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر چلو آپ نے تو بڑے کام کیے ہیں، آج ایک انوکھا کام اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پہلے تو آپ نے اس سے بکریوں کے لیے پتے اتارے ہیں، ٹیکیں لگائی ہیں اور بھی کام کیے ہیں، آج جو کام ہونے والا ہے نا اس کے ساتھ وہ آپ نے پہلے آج تک نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کر بھی نہیں سکتے، وہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ فرمایا میرے پیغمبر اس لاٹھی کو پھینکیے، اس لاٹھی کو پھینکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے گئے تو وہ لاٹھی حرکت میں آ گئی، تہتز، حرکت کرنے لگی، کأنہا جانن، اللہ فرماتے ہیں لگ یوں رہا تھا گویا کہ وہ سانپ ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تیز تیز چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ دے کر بھاگے، پیٹھ دے کر بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھاگتے نہ بھاگتے، کبھی بھی نہ بھاگتے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو پتہ ہونا تھا کہ یہ لاٹھی، یہ جو سانپ بنی ہوئی ہے اس کو دوبارہ پکڑنا ہے تو اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، یہ کوئی سانپ کوئی انسان کو مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے اور بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، ڈر گئے ہیں، اور یہ ڈر جو ہے یہ انسانی طبیعت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی طبیعت کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز انوکھی بندہ دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو ضروری ہے نا، اور اللہ کا پیغمبر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، انسانوں سے اللہ کا پیغمبر نہیں ڈرتا کیونکہ یہ اس کی نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ تو ضروری ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی، اور یہ جو کام ہو رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے، اس کے قریب آئیے، لا تخف، اور ڈریے نہیں، انک من الآمنین، آپ محفوظ ہیں، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں تو لفظ ہیں جان نون کے، یہاں کس کے لفظ ہیں؟ جان نون کے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی لفظ ہیں حیۃ، حیۃ تسعیٰ، یعنی سانپ، چھوٹا موٹا سانپ۔ لیکن یہی لاٹھی جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی تھی نا تو اس وقت چھوٹا سانپ نہیں بنا تھا، اس وقت بہت بڑا اژدہا بنا تھا۔ وہ لفظ کون سے ہیں ابھی ہم نے پڑھے ہیں سورۃ النمل کے اندر۔ وہاں جو لفظ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، کسی جگہ میں تفصیل کے ساتھ ہے اور کسی جگہ میں اختصار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے تو یہاں پر یہ حیہ کا لفظ آیا ہے، یہاں پر حیہ کا لفظ آیا ہے، یعنی سانپ، چھوٹا موٹا جو ہے وہ سانپ بن گیا تھا۔
اور ایک اور لفظ آیا ہے میرے اس وقت وہ ذہن میں نہیں آ رہا، کسی دوست کے صوبان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو مزید علم سے نوازے، اس طرح یاد رکھا کریں، بعض دفعہ نئی چیز ذہن میں رہتی۔ چاچا بشیر آپ تو اس معاملے میں بڑے تیز ہیں، آج آپ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، بھائی سرفراز آگے نکل گئے، تو قرآن کا علم ہونا چاہیے ہر کسی کو۔ انگریزی تو ہم فر بولتے ہیں نا، اپنی اولادوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں انگریزی کا کوئی لفظ پوچھنا چاہتا نا تو پتہ نہیں کتنے بھائیوں نے بولنا تھا کہ اس کی انگریزی یہ ہے، تو اب قرآن کا لفظ آ گیا تھا تو کسی کو یاد نہیں تھا۔ صوبان کا لفظ آیا، صوبان کا مطلب ہوتا ہے بڑا اژدہا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پہلے اللہ نے ان کو یہ نشانی دکھائی نا، معجزہ دیا، اس وقت بھی یہ سانپ بنا تھا، لیکن جانن حیتن، چھوٹا موٹا سانپ، لیکن یہی جب لاٹھی فرعون کے سامنے پھینکی تھی تو وہاں پر صوبان بن گیا تھا، بڑا سانپ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پھر ڈر گئے تھے، اتنا بڑا سانپ بنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، نشانی دی تھی، انک من الآمنین، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا موسیٰ آپ ڈریے نہیں، آپ اس سے محفوظ ہیں، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق۔